बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिना बहुत अच्छी लड़की थी। वह लड़कों से दोस्ती के खिलाफ थी। एक दिन कॉलेज के एक लड़के ने इजहार मोहब्बत किया तो हिना का दिल उसकी तरफ माइल हो गया, क्योंकि वो लड़का शादी का वादा करके मुल्क से बाहर चला गया। और जब 5 साल बाद आया तो हिना देख के हैरान रह गई, क्योंकि वो लड़का तो अब वो लड़का ही नहीं था। वो तो हिना एक छोटे से घर में अपने वालिदैन और एक बहन के साथ रहती। माँ बाप की बेहद लाडली थी। सुबह उठती तो अपनी बचकाना हरकतों की वजह से और बातों की तरफ से हर तरफ खुशियाँ बखेर देती। कामगो ज़रूर थी मगर शरारती भी थी। लड़कों से उसे दोस्ती का कोई शौक़ नहीं था, अलबत्ता उसकी दोस्तों के अफेयर्स पे वो हमेशा खफा ही रहती थी। साइम और हिना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। साइम बहुत ज़हीन लड़का था। कॉलेज में दाखिला भी स्कॉलरशिप पे हुआ था। साइम समझदार लड़का था। हिना को इसके किरदार की वजह से पसंद करने लगा, लेकिन साइम हिना से कहने से डरता था। अब कॉलेज ख़त्म होने में चांद ही दिन रह गए थे तो साइम ने अपने दिल की बात हिना से कहने का फैसला कर लिया। वो उसके पास आया। हिना उस वक्त क्लास में बैठी काम में मसरूफ़ थी। सुनो हिना। हिना ने गुस्से से देखा, क्योंकि साइम के दिल का हाल हिना की सहेली से उस तक पहुंच चुका था। वो असल में देखो, बहुत ज़रूरी बात है, शोर ना करना। जो मैं कहने लगा हूँ आराम से जवाब दे देना। ओके कहो। हमारा कॉलेज ख़त्म होने में 1 महीना है, तो पता है मुझे तो वो ना टाइम ना ख़राब करो, जल्दी से कहो जो भी कहना है, प्रैक्टिकल जल्दी देना। मीम को इधर देख कर बात शुरू की। आप बहुत अच्छी हैं, मैं ये दिन बहुत याद करूँगा। साइम मुद्दे पर आए, ज़रूर प्रैक्टिकल बनवाना होगा, मुंह चढ़ाकर कहने लगी। उसने साइम में दिल में कुछ सोचा और कहना शुरू कर दिया। वो असल में ना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं तुम्हें अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी बात पूरी सुन लो। मुझे तुम शुरू से ही अच्छी लगती हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मेरी शरीक हयात बनोगी? वो हैरान थी, उसे घूर रही थी। मुझे तुम्हारे हर शय से मोहब्बत है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। जब से तुम्हें देखा है हर ख्याल में, मेरा हर टाइम ख्यालों में रहती हूँ। सोते उठते जागते तुम्हारे ख्याल हैं। तुम्हारे ख्याल मेरा पीछे नहीं छोड़ते। वो एक सांस में सब कुछ कह गया। हिना टिकटिकी बांधे साइम को देखी जा रही थी। कुछ सोचने के बाद कहने लगी, इतनी जरूरत है ना, प्लीज़ तो नाराज़ ना हो। सर झुकाई सोच रही थी। अचानक से उसे अपनी तरफ मतवजा करके कहने लगी, अगर आपको मुझे इतना ही पसंद करते हो ना, तो अपना रिश्ता क्यों नहीं बेचते? रिश्ता? हाँ, मैं मोहब्बत पे यकीन नहीं रखती, साफ बात है। इज़्ज़त और एहतराम से अपने माँ बाप से रिश्ता मांगे, क्योंकि नामहरम की मोहब्बत में मुझे कोई इतबार नहीं है। आजकल के लड़कों का क्या भरोसा। सुने, यकीन करें मेरा, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, अपने घर का वाह सहारा हूँ। मैं अभी शादी नहीं कर सकता। अच्छा, आपकी मोहब्बत पर कैसे यकीन करूँ साइम? मुझे डर लगता है इस दुनिया से, रसवाई से, और मोहब्बत के बाद की रसवाई से। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। आपकी मोहब्बत के लिए कैसी कुर्बानी दूँ? मोहब्बत तो दूरी रहती है, लोग बिछड़ जाते हैं, और लोगों के बिछड़ने से मुझे डर लगता है। हिना, भरोसा रखिए, मैं ऐसा नहीं हूँ। जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा हो गया ना, आपको अपनी शरीक हयात बना कर ले जाऊँगा, मगर अभी नहीं। ओके, मंगनी कर लो, शादी न सही, यकीन दिलाओ। भरोसा नहीं है। अगर अभी मैंने रिश्ता बेच दिया ना, तो आपके घर वाले नहीं देंगे, कहेंगे कि रोज़गार नहीं है, तालीम भी नहीं है। कुछ बन के आऊँगा तो इनकार की वजह नहीं रहेगी। मेरी कुछ ख्वाब है, मैं इन्हें पूरा करना चाहता हूँ। रोशन मुस्तकबिल चाहता हूँ, मैं आपका साथ चाहता हूँ। प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर। ये मेरा नंबर है, आप नंबर रख लें और मुझे सोच के ज़रूर बताइएगा। मैं आपका मुंतज़र रहूँगा। और जहाँ तक रही बात एतबार की, तो मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाऊँगा। शायद आप यकीन कर लें, वो खामोश होगी। उसे साइम की बात कुछ अपनी तरफ गिर कर गई। कुछ देर साइम और हिना खामोश रहे। नॉर्मल बात होती रही दोनों में। आखिरकार हिना का दिल साइम की तरफ माइल होने लगा। खुदा ने शायद औरत को बनाया ही ऐसा है, कोई प्यार से बात करे तो उसे अपना सब कुछ समझ लेती है। साइम था भी ऐसा, लंबा कद, हसीन और जमील लड़का। उसे अपना बनाने के लिए सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो हिना को अपनाना चाहता था। इसे अपने घर की इज्जत बनाना चाहता था। वो हिना से अक्सर कहा करता था कि मैं अपनी पहली मोहब्बत कर चुका हूँ, अगर लेकिन तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत और इंशाल्लाह आखिरी भी। हमेशा ऐसे ही रहना, सिलसिला चलते रहेंगे, मोहब्बत कायम रहेगी। कहते हैं कि ना, दूरियां मोहब्बत बढ़ा देती है। यहाँ भी यही हाल है। हिना साइम की बातों में खो सी गई। देर रात साइम को सोचती, उसके मैसेजेस को बार बार पढ़ती, अपने आप को इसकी अमानत समझती थी। पढ़ाई
پس توجہ ہٹ چکی تھی۔ ہنا سائم کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھے۔ سائم بھی ہنا کو اپنی فیملی سے ملوا چکا تھا۔ سائم کی فیملی اس پر فدا تھی۔ ہنا سائم کی طرح خوبصورت تو نہیں تھی، مگر اس کا حسن اخلاق سب کو اپنا مرید کر گیا۔ وہ کم گو لڑکی اب لوگوں کے ہجوم میں آ کر کہا کرتی تھی کہ محبت ایک خوبصورت احساس ہے، میرے سائم مجھے بہت چاہتے ہیں۔ سائم کا نام لیے بغیر نہ جاگتی نہ سوتی، یہاں جاتی سائم کے نام کی تسبیح پڑھتی۔ کوئی ایسی محفل نہ تھی جہاں وہ سائم کی تعریف نہ کرتی۔ سائم بھی ہنا سے اتنی ہی محبت کرتا۔ ہنا اپنے کالج کی فرینڈز میں بہت فخر محسوس کر کے سائم کا نام لیا کرتی تھی۔ ہنا پر قیامت تو اس دن ٹوٹی جب سائم نے اسے بتایا کہ وہ کینیڈا جا رہا ہے، میں میڈیکل کی پڑھائی کے لیے، اور وہ بھی اسکالرشپ پہ۔ اس کا خواب ہے، یہ وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہنا نے رو رو کے برا حال کر لیا، سائم کو پریشان کیا تھا۔ میں آپ کے بعد کیا کروں گی؟ آپ وہاں جا کر بدل جائیں گے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے سائم کے جواب سنے بنا اس پر اپنے خدشات بنانا شروع کر دیے۔ وہاں جائیں گے تو ڈیروں گز فرینڈ بنائیں گے، کوئی شہر سے باہر نہیں جا رہا، آپ اس ملک سے دور، سرحدوں پار میلوں دور جا رہے ہیں۔ نا پلیز ہنا، اب چپ کرو، میری بات سنو، پاگل سی لڑکی، تمہیں چاہتا ہوں، بس تمہارے بعد اور کسی کی کوئی گنجائش یقین نہیں رکھتا۔ یہ سرحدیں کبھی بھی ہماری محبت اور ہماری دوریاں کم نہیں کریں گی۔ آپ کو میں نے دل کا مقام دیا ہے، بس یہ پیاری سی میری ہنا تمہارے حوالے ہے، اس کا خیال رکھنا اور اسے اب میری امانت سمجھنا تو میری ہو۔ بس 5 سال کی بات ہے، اپنی پڑھائی مکمل کروں گا۔ ہنا اس کی باتوں سے مطمئن ہوگی اور اسے بہت محبت کرتا تھا۔ سائم کینیڈا میں میڈیکل کالج میں پڑھتا رہا، MBBS کر گیا۔ دن رات ایک کر دی تھی اس نے۔ ہنا سے وہ بس ہفتے میں ایک دن بات کرتا اور پورے ہفتے ایک بات بتاتا۔ ہنسی خوشی میں دونوں کے 5 سال گزر چکے تھے۔ سائم بہت ہونہار تھا، واقعی اس نے سرحدوں کے پار رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ہنا کی امانت ہی جانا، وہیں جاب بھی کرنا شروع کر دی۔ اس نے 5 سال کا انتظار، اب تو ملن کا وقت تھا، 2 دلوں کے جڑنے کا وقت۔ سخت محنت کے بعد اب سائم ڈاکٹر بن چکا تھا اور ہنا انٹر کے امتحان کے بعد بچوں کو گھر میں ہی پڑھایا کرتی تھی، اور اس نے بے انتہا کورس کیا، بہت ہنرمند تھی۔ وہ ہنا کی والدہ جلد از جلد اس کی گھر کا کرنا چاہتی تھی۔ ہنا کو اس کے چاچو نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا، لیکن ہنا کا پاگل پن دیکھ کر ہنا کے والدین خاموش ہو گئے۔ جب کبھی ہنا اس کے بارے میں بات کی تو اس نے اپنی شادی پسند کو ترجیح دی۔ ہنا اور سائم کی محبت کے بارے میں سب جانتے تھے۔ 5 سال گزر گئے تھے، مگر 2 سرحدوں میں بٹ کے رہنے والے ہی جانتے ہیں کہ کیسے یہ وقت گزرتا۔ ہنا کی ضد کی بنا پر اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا تھا۔ زندگی ہنا کی تھی، اس کے ماں باپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ بیٹی کی پسند کو ترجیح دے رہے تھے۔ اور سائم کی مما بھی ہنا کی مما سے مل چکی تھی۔ آج ہنا بہت خوش تھی، آج سائم ہنا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا تھا۔ سائم کی کال سن کر اس نے پورے گھر میں خوشیاں بھر دی تھیں۔ مما جی، سائم آ رہا ہے، پاکستان آ رہا ہے۔ پاکستان آنے کے بعد اس نے کچھ دن کے بعد ہنا سے رشتہ لانے کی بات کر دی۔ سائم کے گھر والے کل میرا ہاتھ مانگنے آ رہے۔ ہنا اپنی مما کو بتاتے ہوئے خوشی سے رو پڑی، مما وہ بہت جلد آ رہے ہیں اور مجھے یقین نہیں آ رہا، میں بہت خوش ہوں۔ میرے بیٹے سائم کی اماں کی کال آئی، آخر میری بچی کا انتظار ختم ہوا۔ اللہ میری بیٹی کی خوشیوں کو بری نظر سے محفوظ رکھے۔ سب بہت خوش تھے۔ سائم نے ہنا سے شام کو آنے کے بارے میں مزید بتا دیا۔ سائم سے 2 ماہ کے لیے پاکستان آیا تھا۔ ہنا سائم کے میسج کا انتظار کر رہی تھی کہ کچھ دن بعد سائم کی سالگرہ بھی تھی۔ ہنا اسے شاندار طریقے سے منانا چاہتی تھی، وہ اس لیے کہ اس کی بہنوں کے ساتھ مل کر سرپرائز پارٹی پلان کر رہی تھی۔ وہ سائم کو بار بار انتظار کے میسج کر رہی تھی، بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، بتائیے نا کون کون آ رہا ہے، آپ بھی آ رہے ہیں نا، آپ وہ دیکھیں تو زمانے ہو گئے۔ سائم نے بہت قلب کی اذیت سے کال کی تھی۔ اسے فون کی آواز سنتے ہنا کا دل دھڑکنے لگا۔ ہنا بے تابی سے فون اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، ہیلو سائم، کیسے ہو آپ، کہاں تھے؟ ہنا سائم سے بات کرتے ہوئے رو پڑی۔ ایسے نہ کرو پلیز، میں کیا کروں گی، کہہ دیں آپ مذاق کر رہے ہیں، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کیا، میں معافی مانگتی ہوں، پر ایسا نہ چھوڑیے، میں کہاں جاؤں گی۔ اور سائم بار بار اسے چپ کرواتا، اس دنیا میں ہر انسان اکیلا رہ سکتا ہے، تم سمجھنے میں اس دنیا میں ہوں ہی نہیں، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ سائم اپنے لہجے کو مضبوط کر رہا تھا۔ سائم مجھے جواب دیں، یہ ظلم نہ کر، میں بکھر جاؤں گی، کہاں جاؤں گی؟ ہنا یہ میرا کام نہیں ہے اور نہ ہی میرا مسئلہ، جاؤ یہاں سے، اپنی زندگی میں
تمہارا اور میرا کوئی میچ نہیں ہے، اب سے ہر تعلق ختم، میری فیملی تمہارے لیے مان نہیں رہی، میں بحث نہیں کر سکتا، تم جاؤ، خیال رکھنا اپنا اور آگے بڑھ جانا، مجھ سے آئندہ کوئی رابطہ نہ کرنا۔ وہ سائم کی اس رویے پہ پریشان تھی، دوسری طرف یہ کہہ کے سائم صوفے پر گر پڑا تھا اور چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ کبھی مرد بھی روتے ہیں کسی کی محبت میں، سائم رو رو کا کہہ رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ 5 سال کی محبت جدا ہو رہی، آخر کیوں؟ امی امی ابو کو سمجھایا، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، ابو کو کہیں ضد چھوڑ دے، میرے لیے ذات پاک کوئی مسئلہ نہیں ہے ابو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پیچھے 5 سالوں سے میں کیوں نہیں کہا، آخر رشتہ لے جاتا ہے، وقت ہی کیوں نہیں کہا، محبت دلوں سے ہوتی ہے، زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ دھوکہ دیا، وہ اپنے بابا کے سامنے ہار مان چکا تھا، اس کے بابا نے اسے اپنی زندگی سے نکال دینے کا فیصلہ کیا تھا، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اپنی 6 بہنوں اور بوڑھی ماں کا اکلوتا سہارا، اس لیے اس نے یہ کڑوا گھونٹ پی لیا، جانتا تھا کہ خلاف ورزی کی تو بہنوں کا کیا ہوگا، گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ وہ اپنی امی کی آغوش میں سر رکھ کے رو رہا تھا، دل کی باتیں کہہ رہا تھا، امی 5 سال ہم نے ایک دوسرے کا انتظار کیا، دوریاں بھی سہی، سرحد پار سے پل پل گن گن کے وقت گزارا، اس دن کے لیے ابو نے زیادتی کی میرے ساتھ، وہ غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ، میری فرما برداری کے یہ صلہ نہ دیں۔ ابو کو معلوم ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کہ سائم یہی ٹھہر جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے امی، میں اسے آس میں نہ رکھتا، وہ میرے نام پہ نہ رہتی، 5 سال سے اس نے کتنے لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی، اور اب جب سب کو معلوم ہے تو ہنا کا نام خراب ہو جائے گا، بیٹا میں مجبور ہوں، تمہارے ایک غلط قدم سے بہت زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ سائم کی امی کا دل اس کے حالات پر بہت افسردہ تھا، دوسری طرف ہنا بیڈ پر بیٹھی گھڑی کی ٹک ٹک دیکھ رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی، بے اختیار الفاظ نکل رہے تھے، اے میرے مالک، مجھ سے کیا خطا ہوئی، میں نے اپنی محبت کو پاکیزہ رکھتا ایک تیرے کن کا انتظار کیا، مجھے معاف کر دے، مجھے سائم واپس دے دے، میں مر جاؤں گی اس کے بنا، وہ ایسے تو نہیں تھے، مجھ سے دور رہ کر بھی انہوں نے مجھے چاہا، اور اب کیوں ایسا، میں کس منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی، لوگ باتیں بنائیں گے، میں رسوا نہیں ہونا چاہتی، میں اپنے والدین کو کیا جواب دوں گی، میرے بالک اس کا دل موڑ دے میری طرف، اور یہ ایک خواب ہے، یا اللہ میرا اتنا بڑا امتحان نہ لے، اسے بھیج دے، میں کیسے بتاؤں سب کو میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے، وہ آزما رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، یا اللہ میں نے اسے تیرے حوالے کر کے سرحد پار دور میلوں بھیجا، اور جب لوٹا وہ میرا نہیں رہا، بمشکل آنسو حلق میں اتارتے ہوئے وہ تسلی خود کو دیے جا رہی تھی، صبح انہیں ٹھیک کروں گی، ہمت کیسے ہوئی اتنا بڑا مذاق کرنے کی، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، نہ جانے کون سا پیر ہنا شکوہ ڈیر لیے سو گئی، جب صبح کا ٹائم ہوا تو ہر طرف خوشیاں خوشیاں کی منتظر تھی، کمرے کا دروازہ کھول کے باہر آئی تو چھوٹی چاچی کو دیکھ کر راہ رہ گئی، چاچی آپ کو سب دیکھ کر گھبرا گئی، ہاں بیٹا تمہاری امی نے ہاتھ بٹانے کے لیے بلایا تھا، لڑکے والے جو آ رہے ہیں، جاؤ آرام کرو، تم تھکی سی لگ رہی ہو، شام کو فریش دیکھنا۔ سامنے کھڑی بہن نے آ کر شرارتی لہجے میں کہا، رات بھر سوئی نہیں ہو نا آپ بھی، آنکھیں دیکھو اپنی، وہ سب دیکھ کر پریشان تھی، بے حد خوش تھی، ہنا نے کمرے میں آ کر سائم کو میسج کیا، کب آنا ہے، سیدھا بتا دیں، ڈرامہ نہ کرے، سائم کا یہ میسج دیکھ کر اس کے دکھ کا اندازہ لگا چکا تھا، ہنا نے کال ملائی تو سائم کی امی نے سائم سے موبائل لے لیا، نہیں چاہتی تھی کہ بیٹا اور ٹوٹ جائے، سخت لہجے میں کہا، آج کے بعد میرے بیٹے کے پیچھے نہیں کرنا، اس میں سب کی بھلائی، آنٹی میری بات تو سنیں، بیٹا کچھ سننا سنانے کا فائدہ نہیں، کال کاٹ دی، منو مٹی تلے خواب دفن ہو چکے تھے، سائم کے ابو سائم کی بہنوں کی وجہ سے پریشان تھے، سائم کی بہن نادیہ کے سسرال والے اسے کہہ چکے تھے کہ اگر سامنے ذات اور برادری سے باہر شادی کی اور ہماری بیٹیوں سے نہیں کی تو کل کا سورج اپنے مکے میں دیکھنا، سائم کے ابو بیٹی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، رشتوں کی بجائے بچانے کی خاطر انہوں نے سائم سے قربانی مانگ لی، سائم 2 بہنیں ایک ہی گھر میں بیائی تھی، سائم کی پڑھائی پر سارا پیسہ لگا ہوا تھا، بہنیں پڑھی لکھی نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کا رشتہ مشکل سے ہوا تھا، دوسری بڑی وجہ ذات پات کا سسٹم تھا، 2 بیٹیوں کا گھر کیسے برباد کیا جاتا، ہنا بہت رو رہی تھی، کرب اور غم کی حالت میں سائم کو میسج کیا، سائم بولے مذاق کر رہے ہیں نا، سرپرائز دیں گے نا، اف اللہ، سائم بولے نا پلیز، جواب دیے، سائم نے جواب دیا، میں مجبور ہوں نا، مجبور مرد کبھی مجبور نہیں ہوتے، لیکن میں سچ میں مجبور ہوں، اپنی زندگی خراب نہ کرو، جاؤ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بہت دیر بعد اس نے صاحب کو میسج لکھ دیا، ٹھیک ہے سائم، کہا تھا نا یقین نہیں نامحرم کی محبت پر،
آپ نے کہا تھا جو فیملی رضامند نہیں ہوئی تھی تو میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ مجبور ہوں آپ۔ ارے اتنے سالوں میں پتہ ہی نہیں تھا کہ فیملی رضامند ہی تھی۔ آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تو مجھے موت دے دے، اس شخص کا کیا دھرا ہے؟ سب کو معلوم ہونے سے پہلے مجھے لگا آپ نے مذاق کیا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں آپ کی سالگرہ منانا چاہتی تھی، اتنا کچھ پلان کیا تھا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اگر آپ نے جانا تھا تو جب اس ملک سے دور گئے تھے تب ہی چلے جاتے، مگر جو آپ نے میرے ساتھ کیا بھول کے بھی نہیں بھول پاؤں گے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، پھر کسی کی بیٹی اپنے ٹائم کو پاس کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ آج کے بعد مجھے یہ رابطہ نہ کرنا، آپ مہربانی ہوگی، خدا حافظ۔ سائم یہ سب پڑھ کر رو رہا تھا، کتنا دکھی تھا۔ اسے ہنا نے کتنا غلط سمجھا۔ ہنا کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ بنا کسی بات کے اسے ٹھکرا دیا گیا، سب گھر والے اداس تھے۔ سائم کو کال ملائی ہنا کے بابا نے، لیکن ہنا نے اپنے بابا کو روک دیا۔ بابا میرا غرور ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اتنی تکلیف میں تھی، ماں باپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ ہنسی نہیں تھی، نہ کھیلی تھی، نہ کسی سے بات کرتی۔ میں نے کہا نا اسے اتنی دور نہ جاؤ، وہ شخص محبت کرتا ہے۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ کہتا میں مجبور ہوں، اتنا قریب آ کر اتنا بڑا دھوکہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاید ہنا کی آہ لگی سائم کو۔ سائم تو بے گناہ تھا، اس کو کوئی قصور نہیں تھا، وہ اپنی فیملی سے ناراض تھا، بہنوں پر طلاق کا دبا نہیں لگنے دیتا تھا، معاشرے میں عزت خراب نہ ہو۔ اس نے ہنا کی آہ لے لی، کینیڈا واپس چلا گیا، اور وہیں سرحد کے پار دور پردیس۔ آج سب ختم ہوئے، 8 ماہ ہو چکے تھے، دونوں کی زندگی وہیں تھم گئی تھی۔ اس نے ہنا کو ایک میسج کیا، سلام، کیسی ہو؟ بہت دل چاہ رہا ہے تمہاری آواز سننے کا، کچھ معلوم نہیں زندگی کا، مجھے معاف کر دو۔ ہنا نے اس میسج دیکھ لیا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ ہنا نے اسے بغیر کوئی بات کیے بلاک کر دیا۔ اسے بہت تکلیف ہوئی۔ سائم غم کے عالم میں کار چلا رہا تھا، پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں، شادی کرنے لگا تھا واپس، مگر خالی ہاتھ لوٹ آیا، اتنا افسردہ تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ کرا بیٹھا۔ کینیڈا میں بس ایک دوست تھا جس نے سائم کے ماں باپ کو اس کی موت کی خبر دے دی۔ سرحد پار یہ محبت کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ذات پات کا سسٹم، بہنوں کی طلاق ہونے کا ڈر، ماں کے واسطے باپ کی الطاع کی نگاہ، ہنا نے نہ جانے کیے واسطے ماں باپ کا اکلوتا سہارا، ہنا کے گھر والوں کی کڑوی باتیں، محبت کی قربانی، اتنے سالوں کا انتظار، ہنا کی امیدیں، ہنا کا اسے غلط سمجھنا، اور آخر میں ہنا کا بلاک کرنا۔ غم، اتنے جذبات ہی سرحدوں کے پار سے اس کا جنازہ آیا۔ سائم کے گھر والوں کا حال تھا۔ بعض اوقات ڈپریشن انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ ہنا کے پاس آنسو کے سوا کچھ نہیں تھا، اپنے الفاظوں پر شرمندہ تھی، اس کے ساتھ بے وفائی نہیں ہوئی یہ جان کے، اور تکلیف میں تھی۔ کس طرح اس نے 8 ماہ گزارے، اور صلہ ملا تو جنازے کی صورت میں وہ کتنا تڑپی تھی جب سائم سرحدوں پار گیا تھا، اپنے خوابوں کو مکمل کرنے گیا تھا، کتنا مشکل وقت گزارا۔ سائم آیا تو ایک باکس میں۔ زیادہ افسوس کی بات تھی کہ 5 سال بعد چند ماہ میں اس نے سائم کو نہیں دیکھا، حسرت ہی رہ گئی اسے دیکھنے کو، اور آج جب اس نے سائم کا چہرہ دیکھا تو اسے پہچان نہیں پائی۔